अस्सलाम वालेकुम जी। कौसर भाई, गुज़श्ता तकरीबन एक माह से ज़्यादा अरसे से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी बारिशें जो हैं वो बरस रही हैं और मकदार से ज़्यादा बारिशें इस दफ़ा हो रही हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इस सैलाब की बारिशों की वजह से सैलाब की तबाकारियाँ आ रही हैं और लोग जो है इस सैलाब की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान उठाने पड़े हैं। बाकी पाकिस्तान के अंदर तो हम देखते ही हैं, हमें नज़र आता है कि हर साल के साल वहाँ पे मिसाइल होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद जो है ये पाकिस्तान के अंदर सबसे खूबसूरत शहर कहा जाता था। ये एक प्याले की मानद होता था, बारिशें लगती थी चाहे जितनी भी बारिशें हों, जी, पानी सारा जो है वो शहर के किसी इलाके में खड़ा नहीं होता जी, था और बह जाता था और लोगों को नुकसानात नहीं होते थे। जी, आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त द न्यूज़ में स्टोरी भी पब्लिश हुई है और पाक एबटाबाद के अंदर बिलखुसूस हम देखते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। ताजर जो हैं उनकी तजारत तबाह होगी, लोगों के मकानात तबाह हो गए जी, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुतासर हो गए हैं। कई घर जो हैं वो गिर भी गए। अभी गुज़श्ता हफ्ते आपने देखा बारिशों की वजह से एबटाबाद का जो मंजर था वो एक सैलाब का मंजर पेश कर रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे हमारे इदारे या मुख्तलिफ ऐसे शोबे हैं जिन्होंने अपना काम करना था लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया। तो इस पर क्या समझते हैं हम? क्या मुर्द इल्ज़ाम आवाम को ठहराएं, इदारों को ठहराएं? किसको हम इल्ज़ाम दे सकते हैं? किसके हाथ पे हम अपना लहू तलाश करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सईद साहब। बुनियादी तौर पे जो मौसमियाती तब्दीली का जो एक रोना हम रो रहे हैं, ये इसके असरात पूरी दुनिया में पड़ रहे हैं और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इवन बलूचिस्तान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे तबाही हुई है और बहुत जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। वहाँ पे तो उसकी बहुत सारी दीगर वजूहत भी हैं, लेकिन जो एबटाबाद के हवाले से आपने बात की, एबटाबाद का जो इसकी कंस्ट्रक्शन की गई या इसको जो बनाया गया अंग्रेज़ दौर में, तो वो एक प्याला नुमा शहर है और उसमें पानी खड़ा नहीं होता। जी। ये एक कॉन्सेप्ट इससे पहले था और शायद 100-200 साल इस पे गुजर चुके हैं जिसमें इस तरह के मामला नहीं हुए। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आबादी फैलती गई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस होती गई और वो भी अर्बन प्लानिंग ना होने की वजह से और इंक्रोचमेंट की वजह से जो अभी हाल है एबटाबाद का, ये पिछले एक दहाई से हम देख रहे हैं कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 2009-10 में भी इस तरह का सैलाब आया, उससे पहले 1992 में भी इस तरह का जी, सैलाब आया बिल्कुल। और फिर बड़े अरसे के बाद इस साल जो, बल्कि इससे पिछले साल भी एबटाबाद में काफ़ी नुकसान हुआ कैंटोनमेंट के। इस साल जो पानी का नुकसान हुआ एबटाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, पानी खड़ा हुआ और काफ़ी ज़्यादा उसने गाड़ियों को नुकसान भी पहुँचाया, घरों को नुकसान भी पहुँचाया। तो उसमें जो एबटाबाद के जो 3 बड़े अदारे हैं जो एबटाबाद में काम कर रहे हैं, एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है, वो जो मेन रोड है काराकोरम हाईवे, बिल्कुल। उसको वो देखभाल करता है। इस हवाले से उनकी ज़िम्मेदारी भी आती है। उसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद और तहसील म्यूनसिपल डिसीजन एबटाबाद दूसरे बड़े अदारे हैं जिनका काम इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है। लेकिन देखा गया है कि ये तीनों अदारे किसी न किसी हवाले से इस जो ज़िम्मेदारी है या इस तबाही है, इसके ज़िम्मेदार जिम्मेदार। नज़र आते हैं। उसमें एक तो मैंने आपको बताया कि अर्बन प्लानिंग ना होने की वजह से जो कंस्ट्रक्शन हुई, बड़ी हैपेजेड कंस्ट्रक्शन हुई और एक तो ये बड़ी वजह आप कह सकते हैं। और लेकिन दूसरी जो बड़ी वजह है वो इसकी इंक्रोचमेंट है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स की। तो हम अक्सर सुनते हैं कि जी कंटोनमेंट एरियाज़ में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की गई, टीएमए एरिया में की गई, लेकिन जो बड़े नाले एतवार के हैं जो 200 साल पहले अंग्रेज़ के दौर में बने, बिल्कुल। वो आप देखें जी कि वो अभी इंक्रोच होके वो नालियाँ बन चुकी हैं। एक तो ये बड़ा मेजर फैक्टर है जो इससे पहले कैंटोनमेंट के जो नक्शे हैं, पुराने नक्शे हैं, और उसमें ये बड़ा विजिबल हैं वो नाले, या उसको जब कहा जाता है। वो जो 3 या 4 जब हैं वो अभी इंक्रोच होके नालियाँ बन चुकी हैं और वो बुनियादी वजह है अखबार में पानी आने की। ख़ुसूसन जो मेडिकल कॉलेज के साथ जो जगह है उस पे एक तरफ हमारा डिस्ट्रिक्ट है और एक तरफ
ایوب میڈیکل کالج ہے. آپ دیکھیں کہ اس بار ایوب میڈیکل کالج میں بڑا نقصان ہوا. پانی جو وارڈس کے اندر 6 وارڈس گراؤنڈ فلور کے وارڈس گراؤنڈ فلور کے جو وارڈز ہیں وہ خالی کروانے پڑے, مریضوں کو شفٹ کروانا پڑا اور کافی زیادہ نقصان ہوا. اور یہ اکثر بارشوں میں یہ ہے کہ پانی ایوب میڈیکل کالج اور ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر چلا جاتا ہے. اس طرح جو دوسرے نالے ہیں ان نالوں میں بھی آپ دیکھیں تو بڑا زیادہ دکھائی دیتا ہے پانی, اور وہ پانی کا کنٹرول کا کوئی میکینزم نہیں ہے, ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا, اور اس میں بھی انکروچمنٹ جو ہے وہ بڑی وجہ انکروچمنٹ ہے. دیکھیں کوثر بھائی, آپ نے ابھی بات کی ہے انکروچمنٹ کی, آپ نے کنٹونمنٹ کی بات کی, تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی بات کی. اب اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں کوئی منصوبہ بندی, کوئی منصوبہ سازی نہیں ہے. جی بالکل. بعض ہمارے ایسے دیہی علاقے ہیں جہاں پہ نقشے بنائے بغیر, نقشے اپروول کے بغیر لوگ اپنی تعمیرات کر رہے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. اب کنٹونمنٹ کا ہم نام لے لیتے ہیں, لیکن آپ ایبٹ آباد کے اندر دیکھیں ایسی کیا وجوہات ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹونمنٹ کے ایریاز کے اندر انکروچمنٹ ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تجاوزات ختم کی. آپ کسی غریب ریڑھی والے کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, کسی غریب کا مکان گرا دیتے ہیں. جو نالوں کے اوپر اتنی بڑی بڑی تعمیرات, جو بہت بڑا ایک ایبٹ آباد کے اندر مافیا بیٹھا ہوا ہے, جن کو آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. ادھر آپ کنٹونمنٹ پلازے کے اوپر دیکھیں, کنٹونمنٹ پلازا خود نالے پہ بنا ہوا ہے, اس کے ساتھ اوپر لیفٹ سائڈ پہ ایکسچینج کے ساتھ آپ دیکھیں ایک غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہے. پھر آپ انتہا دیکھیں کہ لیڈی گارڈن جو باغ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے ایک کارنر پہ انہوں نے بے ہنگم سا ایک جگہ جو ہے وہ الاٹ کر دی ہے. وہاں پہ لوگ آتے ہیں, لوگ سکون کے لیے باغوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ ایک شور شرابہ ہوتا ہے. جہاں پہ کنٹونمنٹ کی اپنی مرضی اپنی جگہ ہوتی ہے وہ تو تعمیرات کر دیتے ہیں, انکروچمنٹ کر دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک تو کنٹونمنٹ کا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. دوسرا آپ نے تحصیل میونسپل کی بات کی, ایبٹ آباد کی بات کی. آپ سرون چوک سے لے کر سینا لیبارٹری ایبٹ آباد کا یہ ایک مخصوص بیلٹ ہے, علاقہ ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جتنے با اثر لوگ ہیں جو سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, انہوں نے جو تجاوزات کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس بارے میں بھی آپ دیکھیں تھوڑا سا, آپ کی بڑی اچھی اخبارات میں اسٹوری پبلش ہوئی ہیں. پھر آپ نے پورے ایبٹ آباد کے اندر آپ کی پوری ٹیم نے ایک زبردست سی ایک رپورٹ تیار کی ہے جو ایبٹ آباد کی ڈیولپمنٹ پلاننگ کے لحاظ سے تھی, جو کہ آپ نے گزشتہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو گزری ہیں ان کو بھی آپ نے دی. انہوں نے اس کو بند کر کے ریڈ ٹیپزم کا شکار بنا کے رال ربن لگا دی. انہوں نے کہا جی جائیں, ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے, جس پہ لاکھوں روپے صرف ہوئے ہیں اسٹوری پبلش کرنے کے لیے. تو اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نمائندے ہیں بالخصوص, میں تو سمجھتا ہوں کیا وہ بھی قصوروار ہیں. پھر آپ ہر نو کی طرف چلے جائیں تو دو چیزیں جو مجھے نظر آتی ہیں, ایک تو قانونی راستہ اختیار کرنے کے باوجود انکروچمنٹس اپنی جگہ موجود ہیں, دوسرا پولیٹیکل پریشر ہونے کی وجہ سے بھی انکروچمنٹ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. غریب ہی کیوں پستا ہے. سید ظفر صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ جب ادارے خود وائلیشنز کرتے ہیں, انڈیویجول سے تو چلے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی کرتے ہیں یا وہ انکروچمنٹ کرتے ہیں, لیکن جب ادارے خود انکروچمنٹ کرتے ہیں, قانون کی انکروچمنٹ کرتے ہیں, وہ تو دین پھر اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو کنٹونمنٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن تھی وہ اس کو کیسے ایکسپینڈ کیا گیا, اور وہ ایریاز شامل کیے گئے جو اپواد کے رورل ایریاز تھے. میرپور جو ہے, اس کے علاوہ کاپور جو ہے, گاؤں جو ہے اس میں نواں شہر جو ہے, تو یہ وہ ایریاز ہیں جو کنٹونمنٹ کی جورسڈکشن میں نہیں تھے, جو نوٹیفائی نہیں تھے, جو اوریجنلی نوٹیفائی جو ڈپٹی کمشنر نے کیے تھے یا اس وقت کے ایڈمنسٹریشن نے کیے تھے, وہ یہ ایریا نہیں تھا. ایک تو انلیگل انکروچمنٹ اس حوالے سے انہوں نے کی کہ انہوں نے بہت سا ایریا کنٹونمنٹ کے انڈر کر لیا انلیگلی, اور وہ یہ بھی ایک لینڈ گریبنگ کی ایک شکل ہے, اس کو لیگل کوریج دے کے آپ اس کو لینڈ گریب کر رہے ہیں لوگوں کی, ہماری اس کیپیسٹی میں آ جائیں, ہم ارننگ اپنی کر رہے ہیں. یہ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ اس میں جورسڈکشن کا تعین ہونا چاہیے کہ ٹی ایم اے کی جورسڈکشن کیا ہے, کنٹونمنٹ کی جورسڈکشن کیا ہے, اور وہ کس کو کیا رول پلے کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی وجہ ہے. دوسری جو آپ نے بات کی لنک روڈ کے حوالے سے, کہ لنک روڈ میں وہ بھی ایک پرانا جب تھا, پرانا نالا تھا جو جہاں سے اپتباد کا سارا پانی جاتا تھا اور وہ نیچے ہرنوں میں جاتا تھا. تو اس پہ ابھی جو کنسٹرکشن ہوئی ہیں وہ پی ایم اے کی کنائنس کے ساتھ, ان کی مرضی کے ساتھ, اور اس میں تمام باثر لوگ شامل ہیں اور انہوں نے انکروچمنٹس کی ہوئی ہیں. وہ نالا آلموسٹ کورڈ ہے. جب بھی بارش ہوتی ہے پانی روڈ پہ آتا ہے, اور وہ پانی جو ہے وہ نیچرلی نقصان بھی کرتا ہے. اس پہ کچھ اس سال تو نہیں لیکن اس سے پچھلے سالوں میں
کچھ انسانی جانوں کا بھی نقصان ہوا ہے۔ تیسری جو ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا پانی جب جاتا ہے تو یہ مری روڈ پہ کالا پل سے ہو کے جاتا ہے اور یہ ایک ہی نالے میں چلا جاتا ہے۔ کالا پل پہ جو ایک نالا ایگزسٹ کرتا ہے جو پی ایم اے اور سارا پانی وہاں سے فلو کے آتا ہے، اس پہ ایک طرف تو کنٹونمنٹ نے وہاں پہ ایک کسی جس بھی شخص کی وہاں پہ جگہ تھی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور ایک طرف سے انہوں نے پختہ بند باندھ دیا۔ ایک تو یہ بڑی وہاں پہ وجہ ہے، انہوں نے کوئی 10-20 فٹ آگے چلے گئے اور ساتھ وہ گرا بھی وہاں پہ وہ پانی اپنی پچھلے سال حدود پہ جب آیا تو وہ سارا بھاگ کے پچھلے سال اس پہ کافی نقصان ہوا۔ لیکن اس کے دوسری طرف جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اداروں کی بات پھر آ جاتی ہے کہ ایک طرف کنٹونمنٹ نے یہ وائلیشن کی، جبکہ اس کی دوسری طرف کی جو دیوار ہے وہ اس پہ ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی صاحب جو ہیں انہوں نے فنڈنگ کی جو حاجی لال خان کالونی ہے اس کے لیے، اور وہ باندھ انہوں نے باندھ دیا، اور اس پہ وہ آج بھی ایک بڑی پوزیشن میں بیٹھے ہیں، وہ 20 فٹ وہ پیچھے چلے گئے، تو نیچرلی وہ نالا بھی انکروچ ہو کے اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ پانی جب سڑکوں پہ آئے گا لوگوں کا نقصان ہوگا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ادارے جب خود ان کا محاسبہ نہیں ہوتا اور وہ خود اس طرح کی وائلیشنز کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔ آپ نے جو بات کی ڈاکومنٹ کے حوالے سے، یہاں پہ ایک پروجیکٹ تھا آئی یو سی این کا، کوئی 5 سال وہ چلا احتواد میں، اس میں ایبٹ آباد اور چترال کو اس اسٹریٹجی کا حصہ بنایا گیا تھا ماڈل کے طور پہ۔ یہ ایک پرووینشل گورنمنٹ کی اسٹریٹجی تھی، سرحد کنزرویشن اسٹریٹجی اس کا نام تھا۔ اس پہ ایبٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ڈیولپ ہوئی اور چترال ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی، تو وہ ایک ڈاکومنٹ تیار ہوا بڑی ایفرٹ کے بعد، بڑے ریسورسز یوز کرنے کے بعد۔ بڑے اچھے اس میں جینیس لوگ شامل تھے جو ریئلٹی پہ گراؤنڈ فیکٹس کو سمجھتے تھے۔ اس میں جو اقتبال کی کمپلیٹ پلاننگ کی گئی IDV کے نام سے، انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ویژن کے نام سے، اور وہ کمپلیٹ پلاننگ ابھی بھی موجود ہے، اور آلدو اس کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ اپڈیٹ کیا جائے۔ تو ہر سیکٹر کی پلاننگ موجود ہے، گرین سیکٹر کی پلاننگ موجود ہے، گراؤنڈ سیکٹر کی، ایگریکلچر، تمام سیکٹر اس میں موجود ہیں، واٹر سینیٹیشن بھی ہے اس میں سارے۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ وہ پلاننگ ہونے کے باوجود ہمیں جو ہماری ترجیحات ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں۔ ہمارے فنڈز جو لگتے ہیں وہ ان ترجیحات پہ نہیں لگتے، وہ ترجیحات کا تعین کرنے والے کچھ لوگ ہیں، وہ لوگوں کو نہیں پوچھا جاتا، لوگوں کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک ہم اپنی ترجیحات کو پراپرلی سیٹ نہیں کریں گے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جب تک ترجیحات کا تعین نہیں ہوگا تو اس طرح کے مسائل ہمارے جنم لیتے رہیں گے۔ وہ خالی یہ آپ کہہ لیں بارش کا پانی کہہ لیں یا پینے کا پانی کہہ لیں، دونوں صورتوں میں آپ کی ابھی بھی جو آپ دیکھیں کہ ایبٹ میں نے خود ایک واٹر ٹیسٹنگ کروائی تھی PCRWR سے، اور اس میں ایبٹ کا 99 سمتھنگ، مجھے بھی ایگزیکٹلی وہ یاد نہیں ہے، وہ پانی جو ہے پینے کے قابل نہیں ہے۔ ایون الیاسی مسجد کا پانی جو ہم بڑا اس کو چشمے کا پانی وہاں سے لے کے جاتے ہیں، وہ بھی ہم نے اس پہ شامل کیا، وہ پانی بھی پینے کے قابل نہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم ابھی تک کوئی ڈائریکشن ہماری نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے زبردست بات کی۔ اب دیکھیں نا کہ ہماری قومی سطح پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے وہ نیشنل NDMA ہے، پھر پروونشل لیول پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹس ہیں، یہ جتنی بھی ڈیزاسٹرز کے ادارے موجود ہیں، اور ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر اسپیسیفک ادارہ تو نہیں ہے لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی سپرویژن میں یہ سارا ادارہ کام کر رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے ادارے اس کام کے لیے بنے ہیں کہ انہوں نے ڈیزاسٹر کو میٹ کرنا ہے، رسک ریڈکشن جو ہے وہ انہوں نے کرنی ہے، اس کے باوجود ہمارا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، رسک جو ہے وہ ریڈیوس ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتا ہے، ان کے پاس سوائے ایک کھدال کے، ایک بیلچے کے، ایک کڑائی کے اور کوئی سامان ہے نہیں ہے۔ فنڈز ان کے پاس نو ڈاؤٹ لاکھوں کے ہیں، یہاں پہ آپ کے ایک ADC ریونیو بیٹھتا ہے، ایک آپ کا ADC ریلیف بھی بیٹھتا ہے۔ ان سے اگر کوئی پوچھے آ کے کہ آپ نے یہ ریلیف فنڈ کس طرح اپروپریٹ یوز کیا، ڈیزاسٹر کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ نے کس طرح یوز کیا، اپیرنٹلی مجھے تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر آپ ایک صحافی جو ہے وہ فرام دا فور کارنرز، اس کی آنکھیں بڑی ویجیلنٹ ہوتا ہے، بڑا سوسائٹی کی آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، تو آپ اس کو بڑا ویجیلنٹلی دیکھتے ہیں۔ آپ کی بڑی اچھی سٹوریز پبلشڈ ہوئی ہیں نیوز کے اندر، اور بڑے لوگوں نے آپ کو آفرز بھی کی۔ الحمدللہ کہ ایسی صحافت ہمارے ہاں موجود ہے کہ جو ریزسٹ کرتی ہے اور جو اپنا سوسائٹی میں پازیٹیو رول پلے کرتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو ڈیزاسٹر کے حوالے سے جو ادارے بنائے گئے ہیں،
ان سے ہم کون پوچھے گا کہ بھی سب آپ کا کام کیا ہے, آپ نے کس طرح کیا کام. ڈیزاسٹر کے حوالے سے بھی آپ کا ایک بہت بڑا کام ہے اس کے اوپر, اسی اسٹریٹجی کے اندر آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ڈیزاسٹر کو بھی ہم میٹ کر سکتے ہیں. جی پہلی بات تو یہ جی ہمارے اداروں کی کوآرڈینیشن ایسے نظر نہیں آتی ہر لیول پہ. ایک اس میں بہت بڑا لیک آف کوآرڈینیشن امنگ نظر ڈپارٹمنٹس آتی جو ہے ہے جتنے بھی ادارے. ایپٹیوار ڈسٹرکٹ کا ایک ڈیزاسٹر پلان 2005 کی ارتھکویک سے پہلے ہمارے کچھ دوستوں کی ایفرٹس کے ساتھ اور یو این سے کچھ فنڈنگ لی تھی اور اس میں ڈیزاسٹر پلان بھی بنایا گیا تھا. اور اس میں جس کو اس وقت ناظم نے کہا چھوڑو یار لوگ بھوکے مار رہے ہیں, بالکل یہی بات تھی. یہ ہم لوگوں نے پریزنٹ کیا تھا اس وقت کی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی, ان کو کہا تھا کہ جی ڈیزاسٹر پلان اور اس میں کوئی آپ کا سنگل پینی کا خرچہ نہیں ہے, جسٹ آپ نے مینیج کرنا ہے. لیکن وہ اس وقت ان کی ترجیح ڈفرنٹ تھی, انہوں نے اس کو وہ نہیں کیا. پھر ارتھکویک کا بہت بڑا ڈیزاسٹر آیا, ہم لوگ مینیج نہیں کر سکے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا ڈیزاسٹر پلان نہیں ہے, ہمارا کوئی میکینزم نہیں ہے. اگر آپ کا بارش ہوتی ہے, کوئی اور کسی قسم کا خدا نخواستہ زلزلہ آتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے, نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے. پھر ہم خیرات کی طرف دیکھتے ہیں. یہ المیہ ہے. اور یہ خالی ادھر نہیں ہے ہمارے, اگر آپ پروونشل لیول پہ دیکھیں یا سینٹرل لیول پہ دیکھیں, ہمارے پروونشل لیول پہ بھی ادارے ایگزسٹ کرتے ہیں. پی ڈی ایم ایگزسٹ کرتا ہے, سینٹر میں این ڈی ایم ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن